अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। आज जुमे का दिन है और शो का आगाज़ करेंगे अपने ही अंदाज से। हम टॉप स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, साथ साथ अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। हमारा दूसरा सेगमेंट आज होगा कराची का एक बहुत बड़ा इशू जो हमेशा रहा, जो डिस्कस भी होता रहता है, लेकिन हम हमेशा तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो हुकूमती इदारे हैं वो उनके पास वसाइल कितने हैं या किस सिचुएशन में वो काम करते हैं। तो कराची का जो बहुत बड़ा मसला हमेशा रहा पानी का, और साथ साथ बात करें सीवरेज के मसले, तो इस पर डिस्कस करेंगे आज अपने शो में। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा सोशल मीडिया इंटरवेंशन पर, जो कि अब दुनिया भर में हम देखते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया छा चुका है। इनफैक्ट जो कन्वेंशनल मीडिया है वो भी कहीं बहुत पीछे जाता दिखाई देता है। डिजिटल क्रिएटर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह जो है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देते हैं और किस तरह अपना लोहा मनवाते हैं, इसे भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कल एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्रिस्टल एंड क्लियर स्टांस रखा कि जिसमें कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी डिसाइड करेगा, इंतखाबात की डेट जो भी अनाउंस की जाएगी, इंतखाबात हम उसी तारीख पर कराएंगे। तो हुकूमत तो ये तासुर दे चुकी है। बारहा पिछली हुकूमत में हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये क्लियर कहा कि हम इंतखाबात चाहते हैं और बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। ये जो वादा था कौम के साथ, ये पूरा करते हुए असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया, निगरान सेटअप को ले आया गया और अब निगरान हुकूमत पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो इंतखाबात हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो बर वक्त और एहसन अंदाज से करवाए जाएँ। बारह जी, हुकूमत अब तैयार है। अब देखना ही है कि जो हल्का बंदियाँ और इंतखाबात के मसले हैं ये किस तरह हल किए जाएंगे डिज़ायर्ड टाइम में। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं नासिर लोधी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। नासिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, इंतखाबात में कोई दुश्वारी दिखाई देती है? क्योंकि बज़ाहिर तो हुकूमत तैयार दिखाई देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कुछ एतराज़ात ज़रूर हैं अपनी जगह। जी हाँ, लेकिन आप देखें कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है जी और जो इसके बाद जो मर्दमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियों में तब्दीली है जी उस पे भी काम कर रहा है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो एतराज़ात हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अब ये कुल्ली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, तारीख का वो ही अनाउंस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अनाउंस नहीं करेगा। और वो इसके लिए भरपूर तरीके से जो वर्किंग कर रहे हैं, तो इस पे मतलब बड़ा क्लियरली उनका स्टांस है। और जी कल जैसे आपने अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी हवाला दिया, तो उसमें भी देखिए आर्टिकल 2183 में अगर आप देखेंगे तो बड़ा क्लियरली अब ये चीजें हो चुकी कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है इलेक्शन और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। ये हो सकता है कि 90 दिन से वो 60 दिन ज्यादा हो जाए या 30 दिन ज्यादा हो जाए, लेकिन इलेक्शन कंफर्म है। उसकी जरूरियात जो उसकी बैक एंड पे, जैसे अब देखें MQM के एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ एतराज़ात हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, सियासी और जमहूरी जमातों के कुछ जो भी एतराज़ात हैं उसका हल करके इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी। इसमें कोई इब्हाम नहीं है। जी। अच्छा नासिर साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा और फिर इसे रैप अप करेंगे हम। मुझे ये बताइएगा कि जो इंतखाबात का वादा किया गया था गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वादे के मुताबिक असम्बलीज टाइम पर डिज़ोल्व कर दी गई, फिर उसके बाद निगरान सेटअप ले आया गया। अब ज़ाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है निगरान सेटअप पर, लेकिन स्पेकुलेशंस जो कि अपोजिशन और भी नाकदीन की तरफ से बातें की जा रही, वो ये कहते हैं जी कि इंतखाबात बर वक्त नहीं हो सकते और ये जो प्रोसेस है इसे भी बहुत लंबा किया जाएगा। क्या ये तासुरात दुरुस्त है? असल में मसला ये है कि ये वक्त और बर वक्त वाला बड़ा फर्क है। इम्पोर्टेंट इसमें ये देखिएगा, एक इलेक्शन से पहले एक मतलब कुछ 2 साल से लोग बहुत सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई बहुत सारी प्लानिंग बताते हैं, लेकिन अहम बात ये है कि इंतखाबात के लिए जो तरीके, जो बातें शहबाज शरीफ साहब ने की थी गुज़िश्ता हुकूमत ने, वो टाइम पर असेंबली डिसॉल्व की, ये एक तरफ इशारा था कि ये संजीदा लोग हैं इलेक्शन के लिए। उसके बाद अब अगर आप देखें तो निगरान हुकूमत बनने के बाद से मुसलसल एक भी बयान आपको जो निगरान वजीर आजम है ये नहीं मिलेगा कि वो कह रहे हो कि हम अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। उनका हमेशा, वो कराची में हो चाहे वो इस्लामाबाद में, जब उन्होंने बयान दिया, वो जब भी जहाँ भी खिताब किया, बात की, उन्होंने कहा कि हम वक्तीय तौर पर आए हैं, निगरान हुकूमत है, केयर टेकर है और जल्द ही इंतखाबात होंगे और वक्त पर इंतखाबात होंगे।
अच्छा, अब वक्त के अंदर वही है कि मतलब जो जमहूरी रवायात पर यकीन रखते हैं उनके लिए जरूरी है कि हल्का बंदियों को अगर थोड़ा सा तरतीब से कर लिया जाए और उसके मुताबिक कर लिया जाए, जो नई कंसेंसस जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक, तो इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये सब करने के लिए थोड़ा सा एक आध महीने का फर्क हो सकता है, लेकिन इंतखाबात इंशाल्लाह लाजमी होंगे। और यही पाकिस्तान की कामयाबी का रास्ता है, इंतखाबात। और इस पर तमाम सियासी और जमहूरी पार्टियों का पूरी तरह से इत्तफाक है। राइट, नासिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नासिर लोधी साहब का जिस तरह कहना था कि जो वादे थे ख़ास तौर पर इंतखाबात को लेकर, फिल वक्त तो यही दिखाई देता है कि इंतखाबात वक्त पर होना मुमकिन है, लेकिन क्या निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन इस पर तैयार होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। निगरान हुकूमत तो कह चुकी है कि हम रेडी हैं और इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा हम उस तारीख को इंतखाबात कराएंगे, लेकिन जो नाक़दीन हैं उनकी बातें भी अपनी जगह हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि जी ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्टोरल, ये बहुत टाइम पर होगा, बहुत खुश तसलूबी से मुमकिन हो पाएगा। बहरहाल जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एक बहुत बड़ा इशू जो कराची से हमेशा जोड़ा जाता है, और जब भी बात की जाती है कराची की तो हम बात करते हैं कराची के पानी और सीवरेज के मसाइल की। ज़ाहिर ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है कराची, ख़ास तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और कराची की जो डायनामिक्स हैं वो भी आसान नहीं हैं, क्योंकि हर तरह के लोग, हर कौमियत के लोग यहाँ रहते हैं, हर ज़बान के लोग यहाँ बसते हैं। कराची की जब बात की जाती है तो हम हमेशा हुकूमती इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम ये नहीं सोचते या ये नहीं समझते कि जो कराची के डायनामिक्स हैं क्या उसे पूरा करने के लिए वसाइल मौजूद हैं, या फिर अगर वसाइल मौजूद हैं तो क्या जो मैन पावर है वो बिल्कुल है, उस हिसाब से पूरी है कि कराची के जो मसले हैं और ख़ास तौर पर पानी का मसला है वो हल किया जाए। फिर और भी बहुत से एक्स फैक्टर्स हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सैयद सलाउद्दीन साहब, MD वाटर बोर्ड है। सलाउद्दीन साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सलाउद्दीन साहब, कराची के मसले हम जब भी बात करते हैं तो बहुत आसानी से हम कह देते हैं, ख़ास तौर पर प्राइवेट मीडिया में भी हम अक्सर देखते हैं, बातें हो रही होती हैं कि जी मसले हल नहीं किए जाते, इश्यूज़ को कटेल किया जाता है, फिर उसके बाद अवॉइड किया जाता है सिचुएशन को, तनकीद बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कभी हमने इसको तनकीद बराए इस्लाह की तरफ नहीं लेके गए, या फिर हमने अपने इदारों से पूछा नहीं कि क्या वसाइल की कोई कमी है, या फिर वक्त कितना दरकार है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारे मसले आप किस तरह देखते हैं इस सिनारियो में? जी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। देखिए कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसको इससे देखना चाहिए जैसे दुनिया में मेगा सिटीज़ कैसे हैंडल होते हैं। राइट। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जैसे कराची का वाटर का मसला हो या सीवरेज का मसला हो, इसको इस स्पेक्ट्रम में देखिए कि सर्विसेज प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं होता जो इतने बड़े पैमाने पर शहर फैल गया हो। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक खती रकम रिक्वायर्ड होती है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्वेस्ट करना होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बल्क वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ही देख लें तो हमने पिछले 17 से 18 साल में अभी तक कोई बल्क वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम भी रिक्वायर्ड थी। दूसरे उसके अलावा एक बड़ी प्लानिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह ये शहर बढ़ चुका है इसमें आपको राइट ऑफ वेज नहीं अवेलेबल होते, और फिर अगर जहाँ हैं वहाँ राइट ऑफ वेज पे कब्जे कर लिए गए हैं। तो हमारे ये मसाइल जो हैं वो यानी इनमें दिन ब दिन इजाफा होता जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम मसाइल का हल जो है वो आवाम के साथ, लोगों के साथ मिल के निकाला जा सकता है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो अभी एक नया एक्ट हमारा आया है, उसके तहत अभी एक कॉरपोरेशन बन गया है, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि इसको एक कॉर्पोरेट पैटर्न पे चलाया जाए, और इंशाल्लाह ताला एक नई मैनेजमेंट यहाँ आ रही है, और बहुत जल्द हम नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए बेहतर होंगे। नया पानी ऐड होगा, सीवरेज से मसाइल जो हैं उनको हल किया जाएगा। सही। अच्छा सलाउद्दीन साहब, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। मैं चूँकि सीवरेज के मसले की भी बात करूँगा, हम अक्सर ये शिकायत हमें मिलती है, शिकायत मौसूल होती रहती हैं, आवाम भी शिकायत करती है जी कि जहाँ साफ़ पानी की लाइंस हैं वहीं जो सीवरेज की लाइंस हैं वो भी मौजूद हैं। साथ साथ इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वाटर बोर्ड क्या इकदाम ले रहा है, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमें पता है काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो काम आवाम तक भी पहुँचे, इसलिए हमने आज आपको मदद किया। देखिए, एक तो ये कि जो गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है वो ये है कि रोड के एक जानिब सीवरेज की लाइन डले और दूसरी जानिब पानी की लाइन डले। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली जैसे ये मशरूम ग्रोथ हुई है, जो डबलिंग अप ऑफ पॉपुलेशन कह लें जो यहाँ कराची के अंदर हुई है, बिल्कुल, तो लोगों ने सीवरेज की लाइन तो अपनी जगह रही, लेकिन वाटर की लाइंस उनके साथ साथ डालना शुरू कर दी।
اچھا، اب اس میں جو ہمیں جو دشواری درپیش تھی وہ یہ کہ جنرلی یہاں کراچی کے اندر 19 ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں، مطلب ڈفرینٹ یعنی لینڈ اوننگ ایجنسیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کی اپنی لینڈ اوننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ لیزون کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارا پانی کا جو ایشو ہے جو کہ اپ اسٹریم سے ڈاؤن اسٹریم آ رہا ہے، تو لوگوں نے گھروں میں پانی نہ آنے کی وجہ سے سکشن پمپس لگا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سکشن پمپ سے یہ ہوتا ہے کہ اٹ کریٹس اے نیگیٹو پریشر۔ اگر آپ کا سیوریج کہیں ایکیومولیٹ ہوا ہے اور پانی کیونکہ وہاں پہ سک ہو رہا ہے اس کے اندر پائپ کے اندر، تو باہر سے پانی انفلٹریٹ کر کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کنٹامینیشن کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایسے تمام جو ہماری لائنز لے ہوئی ہیں، ایک تو ان کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے ان تمام جوائنٹس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو سیوریج کے خاص کر کے لیکنگ جوائنٹس ہیں۔ یہ وہ سیوریج کی لائنز ہیں جو کہ شیلو جو ہیں لے کی گئی ہیں، اسی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں۔ بس اب میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر کافی پرانا ہو چکا ہے، خاص کر کے سیوریج کا، اس کو ہم فیز وائز مینر میں چینج کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپرومنٹ پروجیکٹ، جو اگلے 10 سال تک چلنا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہم فیز وائز مینر میں سیوریج کی لائنز بھی چینج کریں گے انشاءاللہ۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صلاح صاحب، پلاسٹک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے استعمال، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے شوز کر چکے ہیں اس کے اگینسٹ کہ پلاسٹک کے استعمال کو روکا جائے، لیکن ظاہر ہے یو آر دی کنسرنڈ پرسن، آپ کے اگر اس سے جائے گا تو میرے خیال عوام بہتر سمجھ سکتی ہے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں ندی نالوں میں اور پھر اس کے بعد ہماری سیوریج لائنز میں چوکنگ کے مسائل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیاں اندر پھینک دیتے ہیں۔ دشواری کتنی ہوتی ہے اس کی صفائی ستھرائی میں، اور پھر اس کے بعد عوام کو کیا کہنا چاہیں گے، میسج کیا دیں گے، یہ بھی ذرا بتائیے گا تھوڑا سا۔ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے پلاسٹک کی تھیلیاں جو یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتی ہیں، جو ہو رہی ہیں وہ تو ایک سیپریٹ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو مین ہول کورز ہیں ان کے اندر یہ چلی جاتی ہیں، ہمارا جو مین ہول ہے اس کو چوک کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک تو پانی سپیلیج ہوتا ہے، یعنی سیوریج سپیلیج ہے، دوسرا یہ کہ اس کو صفائی کے لیے آپ کو وہاں پہ جو ہیلتھ ورکر ہے اس کو اتارنا پڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اپنے ہیلتھ ہیزرڈز شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھیے اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو بتانا تمام لوگوں کو جو کہ پلاسٹک کو یوز کرتے ہیں، ایک تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ڈالنا بھی ہے تو یہ جو ہمارے اسپیسیفک جو ہماری بنز بنی ہوئی ہیں اس کو وہیں تھرو کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ عوام الناس تک اس طرح پھیل سکتا ہے کہ اگر آپ یہ چھوٹی سی کوشش کریں کہ لوگوں کو گلی محلے میں اپنی کمیٹیاں بنا کے بتائیں کہ جی یہ ہماری جو بنز ہیں، کمیونٹی بنز ہیں، ہم ان میں ڈالیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اگر بات آپ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے اگر میں کہتا چلوں کہ ہمارے جو بلز ہیں اگر آپ وہ بر وقت ادا کریں گے ایز اے رسپانسبل سٹیزن، میں آج آپ کو بتاؤں کراچی میں ایک کثیر رقم جو ہے ہماری ایریاز آف جو ہمارے ریونیوز ہیں ان میں موجود ہے، اگر وہ بر وقت ادا کی جائے تو آپ کے یہی ڈپارٹمنٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جانیے، کوشش کریں کہ آپ کہ ہمارا بل جو ہے وہ ہمیں ایشو ہو، ہمارے آفس تشریف لائیں، ہمارے نمبرز موجود ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، تاکہ اپنا بل جنریٹ کر کے اس کو وقت پہ ادا کریں۔ اچھا، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات بڑا اپنے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے بلز کی ادائیگی، اور میں نے کافی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بلز نہیں ادا کرتے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، نمبر ہے کافی لوگوں کی۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں جب کے الیکٹرک یا پھر اگر سوئی سدرن گیس کی طرف سے کوئی اس طرح کے یا ناردرن گیس کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ہو تو وہ تو فوراً آگے سپلائی کر دیتے ہیں، یا پھر جو میٹرز ہیں وہ لے جاتے ہیں ساتھ گیس والے۔ آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کے کوئی اقدامات ہیں؟ کیونکہ بہت لینینسی ہے، میں نے دیکھی ہے، شو کی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں، نمائندگان آتے ہیں، بول کے چلے جاتے ہیں، ظاہر وہ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ کس طرح کی پلاننگ اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص بالکل ہی نہیں ادا کر رہا اور کافی سالوں کے ایریاز اس کے باقی ہیں تو پھر اسے کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں بجلی گیس سے زیادہ پانی کی اہمیت ہے، اور اس کو آپ بالکل آؤٹ رائٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پانی ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ یہ پانی کیسے استعمال کریں، کیونکہ جیسے میں آپ نے بتایا کہ بل ادا کرنا بڑا لازمی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایریاز آف لینڈ ریونیو ڈکلیئر کر کے ہم یہاں سے ریکور کریں، کیونکہ پھر اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نئے ایکٹ کے اندر واٹر اینڈ سیوریج ٹریبیونل کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی گریونسز ہیں کسی شخص کی کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس بل نہیں آتا تھا، یا میں شاید
پے نہیں کر سکا یا پانی نہیں آتا تھا, جو بھی گریونسز ہیں وہ وہاں جا سکے گا, جو ہم نے ایکشن لیا ہوگا اس کے اگینسٹ جا سکے گا. تو ایک ریگولیٹری ایسپیکٹ بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسینٹیوائزیشن کا بھی اس کے اندر عمل لے کر آ رہے ہیں کہ جی آپ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر دیں 15% ریبیٹ کے ساتھ, 20% ریبیٹ کے ساتھ, اور ہمارے نیٹ میں آ جائیں, تاکہ دیکھیں آنے سے ہی ہم سروسز دے سکیں, ادروائز تو نہیں دے پائیں گے. تو یہ تینوں چیزیں ہم کر رہے ہیں. اور چوتھی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ریکوری کا ایک مربوط نظام لے کر آ رہے ہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے تمام ریکوری ایجنٹس بھی جو ہیں وہ ہائر کرنے جا رہے ہیں, جن کو جو ناکنگ کریں گے ان کے پاس جا کے اور ان کو باور کریں گے کہ آپ آسان انداز میں جو پی او ایس سسٹم ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ امیڈیٹلی وہیں پے کر سکیں, تو رجسٹر بھی ہو جائیں گے اور پے بھی ہو سکیں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس میں کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کے تحت چلنا چاہتے ہیں. جی اچھا صلاح الدین صاحب, جو کمپلینٹس کا سسٹم ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں واٹر سپلائی نہیں ہے یا پھر کہیں کی سیوریج لائن ٹوٹی ہوئی ہے, اس میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ابھی ریئلائز کے مین پاور کی بھی کمی ہے, ریسورسز کی بھی کمی ہے, کیونکہ بہت بڑا شہر ہو چکا ہے, کراچی کی آبادی بھی بڑھ چکی ہے, جہاں ایک بینگلو یا گھر ہوا کرتا تھا وہاں اب ہائی رائز عمارتیں بن چکی ہیں. اس نظام کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے کوئی تقریباً 10 مہینے پہلے جوائن کیا اس آرگنائزیشن کو. ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ ایگزیکٹو انجینئر کا آفس ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھیے ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو تھانے سے ریلیٹڈ آپ ایس ایچ او کو بتا دیں, وہ مسئلے کا حل کر لیا کرتا تھا. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہوا کرتا تھا, آپ جائیں اور مسئلے کو حل ہوا کرتا تھا. تو یہ پانی کے جو مسائل ہیں یہ ایگزیکٹو انجینئر کے لیول پہ حل ہونے ہیں. ہم نے ان کی آفیسز کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک آؤٹ سورسنگ ارینجمنٹ کے تھرو ہماری تمام سروسز جو ہیں, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی یوٹیلیٹیز, اب کراچی الیکٹرک ہے, انہوں نے اپنی یہ کمپلینٹ مینجمنٹ آؤٹ سورس کر دی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جتنے ایکسینز ہیں ٹاؤن لیول کے اوپر, جس وقت کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں, ہر ٹاؤن کے لیول پہ ہم نے واٹر سپلائی کی کمپلینٹس کے لیے کانٹریکٹر علیحدہ کر دیا, سیوریج کے لیے علیحدہ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح الیکٹریکل میکینیکل کے جو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز کے کانٹریکٹرز ہیں وہ علیحدہ چلے جائیں گے. تو اس طرح یہ ہمارا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کمپلینٹ چلی گئی تو ایڈریس کیسے ہوگی, ایڈریس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو ریسورسز, اور وہ ریسورسز ہم نے گراؤنڈ پہ پلیس کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے پیریڈ آف 2-3 months ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب آپ کبھی ابھی بلائیں گے, ایک تو ہمارے نارمل سیکشن اینڈ جیٹنگ ٹرکس تو ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ٹرکس گزر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو ابھی کہیں کوئی چھوٹے موٹے پرابلمس بھی آ رہے ہیں, کسی کی پانی کا لائن چوک ہو گئی ہے, کسی سیوریج کی لائن چوک ہو گئی ہے, یا کوئی اور لائن ٹوٹ گئی, جو چھوٹا کام ہے. اگر بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہے تو اس کے لیے بھی کانٹریکٹرز اویلیبل ہوں گے, لیکن ان کو ہم نے یہ سسٹم انشور کرنے جا رہے ہیں. اور پھر تھرو ایپ ہم انشاءاللہ ایپ بھی بنا رہے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایپ بنا کے ہم ہمارے تمام صارفین تک پہنچائیں گے. اور بہت جلد جو ان کے سیوریج کے مسائل تو ہم فوراً حل کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پانی کی اس وقت اوور آل کمی ہے کراچی کے اندر, وہ جو ہی نیا پانی ایڈ ہوگا ہم یقین کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم سروسز اپنی انتہائی بہتر بنا سکیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہمارے واٹر لاسز ہیں, جو ہمارے ایلیگل کنیکشنز ہیں, ہائیڈرنٹ کے خلاف جو ہم آپریشنز کر رہے ہیں, اس سے ہمارا پانی یقیناً ایڈ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ صارفین کو بہتر سہولت میسر ہوگی. صحیح. اچھا, پانی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوپ ہولز عوام کی طرف سے بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ چوری کا جو ایلیمنٹ ہے, ایک گھر اگر ایک لائن لیتا ہے تو وہ 3-4 لائنز لے لیتے ہیں, رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح کے کام کر لیے جاتے ہیں عموماً. ایسے لوگوں کو کس طرح پکڑا جائے, اس طرح کے فیکٹرز, کیونکہ عوام ہماری ذمہ دار بہت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ جو چوری کا ایلیمنٹ بھی رکھتے ہیں. پانی کی خاص طور پہ چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز ہے دیکھیں جو عوام کو ہی اس میں چوکنا رہنا پڑے گا, اس کی ریزن یہ ہے. دیکھیے جو پانی عام طور پہ آ رہا ہوتا ہے گلی محلوں کے اندر, وہ جیسے ہی کم ہوتا ہے ان کو یہ پتہ چلتا ہے, اور وہ اپنے ایشوز جو ہیں اپنے گلی محلوں کے ایکسینز کو بتاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسین سے یہ ضرور کہا ہے کہ اب ہم ایک ڈسٹرکٹ میٹر ایریاز کا کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ جی اگر ہم ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر, ایک یو سی کے اندر فار انسٹنس, جس جگہ سے پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے پمپنگ اسٹیشن سے, اس وقت کراچی میں 221 پمپنگ اسٹیشن ہے, ٹرشری پمپنگ اسٹیشن, جہاں سے مثال کے طور پہ نیپا پہ ہے, سخی حسن کے اوپر ہے, جو ایک فائنل جس کو ہم کہتے ہیں پمپنگ اسٹیشن جو آپ کے گلی محلوں میں پانی پہنچا رہا ہے. تو وہاں سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور آگے جا کے ہم اس کے اوپر میٹرز بھی لگا دیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس علاقے کے اندر
کتنا پانی جا رہا ہے. دا مومنٹ اگر وہ پانی کی ایکسٹریکشن زیادہ بڑھتی ہے اور یا فلکچویٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لے جا رہے ہیں. تو وہ ہم ایک تو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کر آنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں ایک ایشو بنے گا. دوسرا آپ نے چوری کی بات کی, دیکھیں ہماری مین لائنز اوپر سے آ رہی ہیں, جو چاہے وہ کینجر سسٹم ہو چاہے وہ ہب سسٹم ہو, ہماری جو لائنیں ہیں وہ اوپر پنچر کر لی جاتی ہیں, چوری کر لی جاتی ہیں. ایک تو ہے ڈومیسٹک چوری. دیکھیں ڈومیسٹک چوری, کمرشل چوری کی بات کر رہے ہیں, میں کمرشل چوری کی طرف آ رہا ہوں, میں اسی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ پلیز بتائیے. جی, تو کمرشل چوری میں دیکھیے پرابلم ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایک انفورسمنٹ آرم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ ابھی جو پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اس مسئلے کو جانا اور ایک مربوط قسم کی لیجسلیشن کی. اس لیجسلیشن کے اندر ہمیں جو انفورسمنٹ آرم ہے, پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے, اور اس وقت ہمیں 2 پولیس اسٹیشنز کی اتھارٹی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم ان کو قائم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک سیکیورٹی کمپنی آ جائے گی جو یقیناً ہماری کوئی فاؤنڈیشن کی جس طرح جو ہمارے اسٹاف کے ساتھ کام کرے گی. تھرڈلی میں نے ان ہاؤس دیکھا کہ ہم ان ہاؤس کیسے ہمارے جو لائن گارڈز ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور ان کو اس ٹاسک پہ لگایا جائے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے, اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ تمام ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے وہ کمر بستہ ہے. وہ تمام ان لوگوں کے خلاف جو چوری کر رہے ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. اس وقت 175 انلیگل ہائیڈرنٹس رپورٹ ہوئے ہیں, ان کے خلاف ہم آل آؤٹ جا رہے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لاز میں 5 سال کی قید ہے اور 50 لاکھ کا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ یہ کنٹینیو کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. رائٹ, بالکل ٹھیک. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا صلاح الدین صاحب, ایک اور بڑا تاثر ہے عوام میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر پانی انڈسٹریل زونز کو دے دیا جاتا ہے, فیکٹریز کو دے دیا جاتا ہے, اور پھر ان علاقوں کے اطراف کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں آتا وہاں پہ لائنز میں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اسے کس طرح زائل کریں گے؟ دیکھیے میں اس تاثر کو غلط نہیں کہوں گا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کی ایک ڈیمانڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک طرف انڈسٹریز کو بھی چلانا ہے جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ظاہر ہے, بالکل ہاں, اور پاکستان کی معاشی چیلنجز تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور یہ تمام جو ہمارے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دینا ہے, ہمارے کنزیومرز ہیں, بہت ویلیوبل کنزیومرز ہیں. اب لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پانی ایٹ واٹ کاسٹ, اور کیا ہماری سروسز سے لے رہے ہیں, اور اگر ہماری سروسز سے لے رہے ہیں تو کیا ہمیں پے کر رہے ہیں. تو یہاں تھوڑے سے جو ہے نا وہ معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. انڈسٹریز ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے پے نہیں کر رہی جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں سب سوئل لائسنس ہولڈرز, وہ اس وقت انڈسٹریز کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ 100% سب سوائل ہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, اس پہ کویسچن مارک ہے. تو میں نے کوشش ہی کی ہے آنے کے بعد ہم اپنے تمام بورڈز جو ہیں ان کو ڈیجیٹلی میپ کر کے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ میٹر لگا کے ود دا کوالٹی چیک کہ وہ کس طرح کا پانی ہے جو نکال کے ان کو دیا جا رہا ہے. نمبر 1, کیا یہ پانی جو عوام کے لیے ہے مختص ہے, کیا وہ تو نہیں لے کے جا رہے. اچھا, اس کے اوپر کبھی سیریس کارروائی نہیں کی گئی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اب بالکل اس کے اوپر کمر بستہ ہے. ہم جا کے کارروائی کرنے کے لیے بالکل تیار بھی ہیں, اور ہم نے تمام سب سوائل آپریٹرز کو بلایا ہے پچھلے دنوں ہی, اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ہم ایک ٹیکس لیوی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ پانی جو وہ پرووائڈ کریں تقریباً 400 سے 500 روپیز پر 1000 گیلنز وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جی ایک سرٹن اماؤنٹ, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کوئی پانی کے پیسے نہیں آ رہے تھے, تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اس کے اگینسٹ آپ کو سرٹن پیسے بھی چارج کریں گے. اب ہماری انڈسٹریز سے اس کے اوپر بات ہونی ہے, انڈسٹریلسٹ سے, اور انشاءاللہ ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل بھی کریں گے اور اس کو آگے چلائیں گے. رہا مسئلہ پانی کی ڈائیورژن کا, دیکھیے پانی کی ڈائیورژن ہو رہی ہے, وہ جہاں ہو رہی ہے وہاں انلیگلی ہو رہی ہے. اگر انڈسٹریز نے کنیکشنز لیے ہوئے ہیں جو جینوئن کنیکشنز ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈسٹریز کی ڈیمانڈ اس وقت 300 ملین گیلنز ڈیلی کے اوپر ہے. ہمیں وہ کراچی کی, ہمیں اس 300 ملین گیلنز ڈیلی جو ہے وہ کیسے پورا کرنا. 600 ملین گیلن تو میں ٹوٹل پانی فریش واٹر آ رہا ہے, تو میں 300 ملین گیلن اگر وہاں دے دوں تو ظاہر ہے میں عوام کو کیا دوں گا. تو اب اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیوریج جو ہے ہمیں اس کو ٹریٹ کر کے انڈسٹریز کو دینا ہے. اب یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ بہت ایڈوانس سٹیج میں جا چکے ہیں کنسیو ہونے کے بعد. 2 پروجیکٹس تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہونے جا رہے ہیں. ایک ہارون آباد کے اندر جو ہمارا TP1 ہے وہاں سے سائٹ ایریا کو پرووائڈ کرے گا تقریباً کوئی 28 MGD پانی,
اور ایک ہمارے پاس 40 MGD کے قریب ایک دوسرا پروجیکٹ ہے جو کرنگی انڈسٹریل ایریا کو فراہم کرے گا، جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ٹرشری ٹریٹمنٹ کے بعد ہم انڈسٹریز کو دے سکیں گے. تو یہ ہم تھوڑے تھوڑے ان ماڈیولر فارم میں ایڈ کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انڈسٹریز کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم میٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ K4 کا پانی نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اچھا صلاح الدین صاحب، بالکل K4 کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا میں، دس واز آن مائی نوٹس، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں نے کچھ ایسے اسپاٹس ہم نے دیکھے کہ جہاں پانی کو پریزرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر کراچی کے ہی کچھ علاقے ایسے ہیں آؤٹسکرٹس میں، جیسے بیرا ٹاؤن کے پیچھے کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کا فلو اچھا خاصا ہے لیکن اسے پریزرو کرنے کے لیے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے. تو کیا یہ بھی انڈر دا شیڈو ہے، آپ لوگوں کی نظر ہے اس پہ کہ جو پانی ہے جو ضائع ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے، اسے بھی روکا جا سکتا ہے اور ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے اس طرف؟ جی بالکل صحیح بات کی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اصل میں ہوتی ہی ایز اے آرگنائزیشنل ہیڈ کے پانی اگر کہیں ضائع ہو رہا ہو وہ واقعی پنچ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس میں ہمارے کچھ جو سب سے زیادہ ایشوز ہیں وہ کیپیسٹی کے اس طرح سے ہیں کہ دیکھیے یہ لائنیں بہت پرانی ہیں اور بہت زیادہ بڑی لائنز ہیں اور اس پہ ایک قطعی رقم چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب جو اس کا ریپیئر کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. ان کے کالرز جو ہیں جہاں یہ جوائنٹس ہوتے ہیں یہ وہاں سے لیک کرتے ہیں، وہاں سے کیونکہ برٹل ہو جاتا ہے ان کا ربڑ جو اندر لگا ہوا ہے وہ برٹل ہو گیا ہوا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں سے پانی اوز آؤٹ کرنا شروع ہوتا ہے. اب جب آپ نے اس کو ریپیئر کیا، اب ریپیئر کی بھی ایک لائف ہے، مطلب مثال کے طور پر 4 سال چل گیا، 5 سال چل گیا، دین یو ہیو ٹو ریپیئر اٹ اگین. اچھا، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی آبسلیٹ ٹیکنالوجی میں ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے. یہ تمام پانی کی خاص کر لائنیں جو ہیں نا، یہ بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دینی چاہیے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے پروونشل گورنمنٹ سے بھی کہ ایک مربوط اس کا ایک پورا پیکج لایا جائے جو کہ پروونشل گورنمنٹ ہمیں اپنے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر رکھے، جس کے اندر ہم جتنے واٹر لاسز ہو رہے ہیں ان کو ہم ریکور کریں اور ان کو کنزرو کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا صلاح الدین صاحب، K4 منصوبہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی ہو چکا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر بار اسے انوگریٹ کیا گیا، شروع کیا گیا، پھر کہیں نہ کہیں کوئی حکومتیں چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی اور فیکٹرز آ جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے کام. اس طرح اس دفعہ بھی اسے انوگریٹ کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں اب کچھ ٹائم لے گا اور بر وقت یہ مکمل ہو پائے گا منصوبہ؟ کیونکہ ظاہر ہے وی آر ہوپ فل کہ اگر K4 ہو جاتا ہے تو پھر کراچی کے آدھے سے زیادہ مسئلے جو پانی کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دیکھیے جو اس میں جو میں پازیٹیو، میں دیکھیں میں تو ہاف فل اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں، تو میں پازیٹیو ایسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو ری ڈیزائن کیا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں ایک بھرپور کوشش ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے کہ جی وہ اس کو ختم کریں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وابڈا جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے اور وابڈا کے چیئرمین بہت کمیٹڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹائم لائنز کو میٹ کر کے اگلے 2 سال میں اس کو ختم کریں. ان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ فنڈز کے ہی ہیں اس وقت. جو پروسیس ہے اس کا، جو 260 MGD پانی کینجر سے آنا ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر ایک جو لائن جو KB فیڈر لائن کہلاتی ہے، کلی برال فیڈر لائن، جو بیسیکلی آپ کی کینال ہے، اس کی لائننگ ہونا لازمی ہے. اس کا پروجیکٹ بھی الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے. وہ اریگیشن کا پروجیکٹ ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. جو ڈاؤن سٹریم پر ہے یعنی جو K4 کا پانی اٹ سیلف آنا ہے، اس کے اوپر تقریباً 25 to 30% کام ان کا ہو گیا ہوا ہے. 55 کلومیٹر کی انہوں نے پائپ تیار کر لیے ہیں. ٹوٹل 111 کلومیٹر کے پائپ ڈالنے ہیں انہوں نے. ان کے فلٹریشن پلانٹس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اب ہر ایک کی ول ہے اس وقت کہ جی کراچی کو یہ پانی دینا ہے، پرووائڈیڈ کہ جی یہ فنڈز ڈائیورٹ نہ کہیں ہوں بلکہ وہیں کی لائے جائیں، مرکوز کیے جائیں، وہیں ان کو ڈسبرسمنٹ ہو اس کی. اس وقت ان کو 60 سے 65 ارب روپے چاہیے، لیکن جن معاشی حالات اس وقت ہیں ہمارے، اس میں ذرا دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام شروع ہوتا ہے اس کے بعد. ہمیں ہمارے 3 فلٹریشن پلانٹس ہیں، ہم نے پھر نیچے پانی لے کر آنا ہے. اس کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے پروجیکٹ تیار ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اپنا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے. رائٹ. سونی صاحب ایک لاسٹ کویسچن اینڈ دین ویل ریپ اٹ اپ. جو انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں یا کراچی میں جس طرح کا یہ مافیا آپریٹ کرتا ہے جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا، عوام کو اب یہ بھی شکایت ہے کہ چلیں ہم خرید بھی لیں اگر پانی، لیٹ سپوز اگر ہم خرید لیں، ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں کیونکہ وہ بلیک میل کرنے پہ اتر آتے ہیں. کوئی 15,000 کا بیچ رہا ہے، کوئی 10,000 کا بیچ رہا ہے، اپنے فکس انہوں نے ریٹ کیے. میں کیا اس پہ بھی کوئی کریک ڈاؤن کا یا اس طرح کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسا میکنزم نہیں بن سکتا کہ اگر ان ہائیڈرنٹس کو بھی استعمال کیا جائے، ساتھ لگایا جائے حکومت کے ساتھ، تو پھر ایک سیٹ اماؤنٹ آف ریٹ جو ہے وہ چارج کر لیا جائے کہ غریب آدمی اگر کوئی پانی ڈلوانا بھی چاہتا ہے، اگر نہیں آ رہا تو ایٹ لیسٹ افورڈیبل ہو یہ سارا سسٹم.
جی بہت شکریہ. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے جس دن جوائن کیا تو آئی تھاٹ کہ یار اس کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو اصلی ہو یا جو رجسٹرڈ ہو, جو لیگل ہو, اس کو ہم کوئی شناخت دیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ شناخت ہم نے ایسی دی کہ جی ہم نے اس کی, کیونکہ سب نہیں لکھ کے لگایا بھائی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, اور وہ آئی تھنک آدھے سے زیادہ فیک بھی ہیں. ہاں وہ میں اسی پہ آتا ہوں. اب وہ فیک کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنزیومرز کو کہ ان کی اویئرنیس کیسے. دیکھیے جو ہمارے لیگل ہائیڈرنٹس ہیں اس میں سے 500 ٹینکر ہم نے رجسٹر کر کے ان پہ QR کوڈ لگا دیا. اوکے. اچھا اب جی تو اب اس پہ ٹریکر بھی لگ گیا ہے, ان کے پاس کیمرز بھی لگ گئے ہیں. سو میرے جو لیگل سارے ٹینکر چل رہے ہیں ان کے اوپر ساری چیز موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اب کنزیومر سے, اب میری درخواست ہے تمام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, کنزیومر جو ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے رجسٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنا دکھائیے, اپنا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دکھائیے. سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیے گئے QR کوڈ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اچھا تو اور دوسرا یہ کہ جو ٹینکر کے اوپر بھی QR کوڈ پوسٹڈ ہے تاکہ اسکین کر کے وہ دیکھ کے بتاتا ہے. اچھا اس پہ نہ اوور چارج کر سکتا ہے, نہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں کہیں اور سے لا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کر لی گئی. اچھا اب یہ رہا کہ جی یہ تو ہو گیا لیگل بندہ. اب انلیگل کو کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب انلیگل کے اگینسٹ ہم کریک ڈاؤن, فل فلیج کریک ڈاؤن کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, ہاف آف دی انلیگل پیپل اور ٹینکرز کین بی اکوموڈیٹڈ ان کراچی واٹر اینڈ سیوریج, جنہیں لیگل کیا جا سکتا ہے, اس میں آ سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کیسے ہم یہ کریک ڈاؤن کر کے یہاں لائیں. ہمارا اب آگے آنے والا وقت, جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم نے لیگل کو کر لیا ہے, اب آگے آنے والا وقت صرف انفورسمنٹ کا ہے, اور انفورسمنٹ سے ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی یہ جو جس طریقے سے آپ نے یہ ہمیں رپورٹ کریں کائنڈلی, ہم میں کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو سوشل میڈیاز کے تھرو آپ تک بھی پہنچیں, لوگوں تک بھی پہنچیں, اور اپنے نمبرز بھی شیئر کریں. اور میں انشور کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو مینس ہے اوور چارجنگ کا اور پانی پہ بلیک میلنگ کا, اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. رائٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس باتیں بہت ساری اور یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے, ہم چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. صلاح صاحب, سید صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, MD واٹر بورڈ اور کراچی کے جتنے بھی پانی کا نظام ہے. امید کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت کلیئرٹی ضرور آئی ہوگی, اور کچھ کوشش کیا کریں کہ ایک تو خود بھی پانی کا استعمال جو ہے اسے کم کریں, اسے ویسٹ نہ کریں, اور خاص طور پر جو اسپیکولیشنز یا پھر جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, الزامات لگائے جاتے ہیں اداروں پر, کوشش کریں کہ اداروں کا ساتھ دیں اور جتنا ہو سکتا ہے برداشت بھی کریں تھوڑا بہت, کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جب اتنے بڑے لیول پر کام کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. بہرحال جی آن دیٹ نوٹ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ڈیجیٹل میڈیا پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. انہیں خبریں بنانے دیں, ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے دیں, ہم پھر بھی اپنی مرضی کریں گے. عبدالحمید ہماری پیشکش قبول نہیں کرے گا. عبدالحمید کو پیشکش قبول کرنے کے لیے مجبور کریں. سب سے پہلے ہم ریلوے سے متعلق منصوبے جانیں گے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر لیں گے تو ان کی موت یقینی ہے. آج تک ہم سے کسی نے بھی اس طرح کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا. گل جمال تم بدل گئی. میں جس لڑکی کو جانتی تھی وہ ایسی نہیں ہے. اس رقم سے ریلوے لائن کیسے تیار ہوگی؟ یہ رقم کی بات نہیں ہے, یہ اصل میں ریاست کی سلامتی کا مسئلہ ہے. بتائیے انہیں. وہ بالآخر ہار جائے گا اور ہم جیت جائیں گے. سفارت خانے میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے. اس بار ہم ایک قدم آگے رہیں گے. عبدالحمید کے جاسوسوں کے لیے سفارت خانے میں بہت اچھی تقریب کا انتظام کرتا ہوں. ہمیں اپنے جاسوسوں پر مکمل اعتماد ہے. احمد پاشا کو گولی مار دو. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں, نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے PTV ہوم پر. ان کی ساری توانائی ختم ہو جائے گی اور سارا شہر میرے قرضے میں ڈوب جائے گا.
توانائی اسی طرح ضائع کی گئی تو پورا شہر برباد ہو جائے گا. انفارمیشن ڈرائیو. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. اور ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل ورلڈ کی. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اب ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے ڈیجیٹل کریٹر. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں یا پھر وہ لوگ اپنے آپ کو کلوانا پسند کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ڈیجیٹل کریٹر بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائنامکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگر سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور میں تو میرے خیال سے پھر دا ورلڈ از اوپن ٹو یو، اور آپ بہت بڑے چیمپئن بن سکتے ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل ورلڈ میں. یہ ٹرم کس طرح کام کرتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور پھر آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں کتنی ایکٹیو ہے، یہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ینگ گیسٹ موجود ہیں، رفا عاصم. رفا کیسی ہیں آپ؟ I'm good. Thank you so much for having me. بالکل، اٹس پلیجر ہیونگ یو. رفا یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل کریٹر یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا. آج سے کوئی 1 سال پہلے بھی چلے جائیں تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے تھے، پھر لوگ اپنے آپ کو سوشل میڈیا مین کہتے تھے. تو یہ ایک دم سے ڈیجیٹل کریٹر ایک ٹرم آتی ہے اور اب ہر شخص نے اپنی پروفائل میں بھی اور ادھر ادھر یہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. یہ کس طرح انٹروڈیوس کرائی گئی، کہاں سے آئی، کچھ بتائیں ہمیں. اور یہ کرتے کیا ہیں ویسے؟ ویسے تو اٹس بن گوئنگ اراؤنڈ فار اے وائل. بوم بیسکلی کووڈ کے ٹائم پہ زیادہ تر آیا تھا. ایگزیکٹلی کوارنٹین میں کچھ تھا نہیں لوگوں کے پاس کرنے کے لیے، تو ٹک ٹاک boomed as well, YouTube boomed. So this is where it started. Basically people آپ کے جو بھی ٹیلنٹ ہو آپ اس پہ اپنی کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں. if you're a chef then you're creating content for your channel, you're promoting yourself as a chef. if you're a host آپ کا بھی I'm sure Instagram ہوگا، تو آپ اپنے بارے میں آپ اپنی پوسٹنگس کر رہے ہوتے ہیں. تو me as a digital creator I focus on like fashion, lifestyle and my personal interests. اینڈ بیکاز میں ابھی میڈیا میں بھی کام کر رہی ہوں تو میں اپنی لائف کے بارے میں اسنپٹس ڈال رہی ہوتی ہوں کہ وٹ پروجیکٹ آئی ایم ورکنگ آن. اچھا، یو مینیجنگ مینی پیجز اینڈ آل اسٹف. میں نے وہ بھی دیکھا، آپ کافی اور کام بھی کر رہی ہیں سوشل میڈیا کا، بہت سے جو وینچرز ہیں ان کو بھی دیکھتی ہیں. کس ایج میں اسٹارٹ کیا تھا، پھر کیسے لگا کہ اس طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ وی ہیو بین ورکنگ، آئی ہیو بین ورکنگ since from the past 16-17 years in conventional media. لیکن ہمیں بھی اتنا سمجھ نہیں آتا یہ چیزیں، یہ جو ٹولز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ینگ بلڈ ہے، ٹیکنالوجی کے ٹائم میں آئے ہیں آپ لوگ. کیا سمجھتے ہیں جو آنے والا ٹائم ہے؟ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے بہت زیادہ ٹیک اوور کر لیا ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی سوشل میڈیا ان دا کمنگ 10 years؟
obviously AI is already introduced, آپ جیسے کہہ چکے ہیں انٹروڈیوس ہو چکا ہے, اسی پہ ہی چلے گا ہر چیز. اب تو خیر اپنے ایویٹارز بھی بننا شروع ہو چکے ہیں, انسٹاگرام وغیرہ, فیس بک پہ میٹا نے اپنا میٹاورس بھی ایک چیز ابھی تو شروع ہو چکی ہے, تو آگے جا کے میٹاورس پہ ہی سارا کام ہونا ہے. People will not be meeting each other. Everyone is going to be meeting each other on metaverse. Metaverse is the future. ٹھیک ہے, تو اسی پہ ہی ہوگا سب. باقی اچھا اگر بات میں کروں سوشل میڈیا کی, ظاہر ہے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ پروموشنز کے لحاظ سے اب ٹف ہوتی جا رہی ہے سچویشن. ایک ٹائم تھا جب بوم آیا, یوٹیوب نے بھی اٹ اسٹارٹڈ پیئنگ, جو لوگ اچھا پرفارم کرتے تھے اسے بھی, اور پھر اب ود دا پیسج آف ٹائم جب فلو زیادہ ہوا ہے تو یوٹیوب نے بھی بہت ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. یا پھر اور اگر ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کی بات کریں جس میں فیس بک سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دیٹ کنیکٹس پیپل, وہاں اب تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو آنے والا وقت ہے اس میں شاید ایک تاثر یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے کمانا بہت مشکل ہو جائے گا؟ نہیں, آئی تھنک بیکاز سوشل میڈیا کریٹنگ, کانٹینٹ کریٹنگ از اے فل ٹائم جاب. پیپل آج بھی ماننے کو تیار, ایگزیکٹلی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ اٹس اے فل ٹائم تھنگ. موبائل لیا, چلو کہیں بھی چلے گئے اور اسے کر کے ایسے ہی ڈال دیا. ایگزیکٹلی, لائک اسپیشلی جو اوپن مائنڈیڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج بھی کرتے ہیں. وہ خود بھی آئی ہیو سین ایڈلٹس بھی ڈو ویری ویل آن سوشل میڈیا. تو اٹس آل اباؤٹ اپروچ. مطلب ایک تو آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, اینڈ مانیٹائزیشن بھی جہاں بات آتی ہے, مانیٹائزیشن اس لیے اب زیادہ مشکل ان دا سینس ہو گیا ہے, اٹس مور اوتھینٹک آئی وڈ سے, ناٹ مشکل, اوتھینٹک بیکاز یوٹیوب وغیرہ اٹس لائک یو آر ناٹ ارننگ فری منی, یو آر ارننگ منی بیکاز پھر جو ہارڈ ارنڈ منی جو ہوتا ہے, جو لوگ ایکچولی گھنٹے لگاتے ہیں اپنے کانٹینٹ کریٹ کرنے میں, ان کا جو منی ہوگا, اینڈ دین پیپل ہو آر جسٹ پوسٹنگ وٹ ایور اینڈ دے آر آلسو ارننگ, تو اس میں اوبیسلی ایک ڈفرینس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو مانیٹائزیشن از اے گڈ authentic process that should be there because there are also servers اب جیسے آپ فار ایگزامپل لنکس ہوتے ہیں, چیٹ بوسٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ اپنے فالوورز گین کر سکتے ہیں. میں اسی طرف آنے والا تھا. اچھا, یہ جو چیٹ باٹس ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے ویوز یا پھر اور اس طرح کی کے ایلیمنٹس لوگ آج بہت زیادہ آج کل کرتے ہیں, اس کو بھی کس طرح ٹیکل کرتا ہے یوٹیوب اور باقی فیس بک, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب ان کا رائٹ بھی تو مارا جائے گا نا جو آرگینک یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن پھر آئی تھنک دیر از اے میکینزم, شاید یوٹیوب کرتا بھی ہے مائنس میرے خیال سے اس طرح کی جو ویوز آتے ہیں. اوبیسلی ٹیکنالوجی تو ایڈوانس ہوئی ہوئی ہے, ان کو وہ باٹس ریڈ کر لیتے ہیں. اوبیسلی جو باٹس ہوتے ہیں, آپ اگر انسٹاگرام پہ بھی جا کے دیکھیں تو اف یو آر سرچنگ پرسن ہیز 0 فالوورز, سوری 0 پوسٹس اینڈ ایوری تھنگ, اس کے فالوور 7000 ہیں اچانک سے, تو وہ آپ اس پہ بھی جا کے دیں گے نا, ایوری 10th یا ایوری 5th فالوور جو ہوگا وہ ایک باٹ ہوگا, اس میں فالوور 0 ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, کیونکہ یوتھ بہت ایکٹیو ہے, نئی نسل سمجھتی ہے اس کے اہمیت کو سوشل میڈیا کی. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ٹی وی چینلز بھی بہت کم تھے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, پھر اس کے بعد رسائی نہیں تھی. آج ہر چھوٹی خبر جو ہے وہ بڑی خبر بن کے سامنے آ جاتی ہے, ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کی لائف اسٹائل میں کیا چل رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں یہ ہیزرڈ بن سکتا ہے ان دا نیئر فیوچر, اگر ہم یہ جاننے لگ جائیں کہ ہر شخص کا ایک منٹ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا, تو یہ ہیزرڈ نہیں بن سکتا ان دا نیئر فیوچر؟ آنیسٹلی اگر دیکھا جائے تو ایوری ون ہیز گیون اپ دیئر رائٹ. مطلب ہم کتنی بار ایگزیکٹلی ہم نے اپنی پرائیویسی خود ہی وائلیٹ کی ہوئی ہے. ہم خود ہی, ایک تو ہم خود بھی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بندہ کتنی بار پڑھتا ہے. آپ نے پڑھے آج تک؟ نہیں, میں نے نہیں پڑھے آج تک, کسی نے بھی نہیں پڑھے, کوئی بھی نہیں پڑھتا. وہ بس جا کے یس آئی ایم ان اینڈ دین دے اسٹارٹ پوسٹنگ دیئر لائفس. ایک تو ہم خود اپنی پرائیویسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں بیکاز وی شو, ہمارا یہ ہے کہ ہمیں دکھانا ہے, دکھاوا. ایگزیکٹلی, تو آپ نے جب خود کنسینٹ دیا ہوا ہے, اینڈ جیسے سیلیبریٹیز بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے ٹویٹر جیسی پلیٹ فارم جہاں ہر چیز انسٹنٹلی ود ان سیکنڈس پوسٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو دس از آلریڈی پریزنٹ. آگے جا کے یہ اور بڑھے گا, بڑا ہوا ہے. اچھا, میں اسی طرف آ رہا تھا, ایک بہت سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہم یہ آپ نے کہا نا کہ بنا پڑھے سب کچھ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں جلدی میں کہ جی آگے بڑھا جائے اور اس کو ختم کیا جائے پروسیس کو, تاکہ ہم ای میل بھی بنا لیں, رجسٹر بھی ہو جائیں, آئی ڈی بھی بنا لیں.
اس میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کنسینٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارا مائک بھی استعمال کر سکیں, وہ ہمارا کیمرہ بھی استعمال کر سکیں, ہماری گیلری کا ایکسیس بھی ہم انہیں دے دیتے ہیں جو کہ سب سے پرائیویٹ چیز ہوتی ہے. تو دے کین ایکسیس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور میں نے اس طرح کی بہت سی لوگوں کے انٹرویوز بھی سنے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں جی کہ دے ہیو بین ورکنگ فار گوگل اینڈ آل پلیٹفارمز. ہاں, دے آر لسننگ ٹو اس. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ کسی بات کر رہے ہو تو ایڈ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس چیز کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اس میں اوبیسلی آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہیں, پڑھیں آپ اس کو. اگر آپ نے ایکسیپٹ کر بھی لیے ہیں تو دیر از این آپشن فار یو ٹو گو ان یور سیٹنگز اینڈ ڈسیبل. ہاں ایگزیکٹلی, یہ چیز ہمیں بتانا بہت ضروری ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو آپ کی لوکیشن ڈسیبل کر سکتے ہیں, آپ مائکرو فون کیمرہ ڈسیبل کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین ایکچولی ٹاسک اٹ کہ جب آپ پوسٹ کریں تو وہ پرمیشن مانگے آپ سے کہ اب میں پوسٹ کروں یا پھر جسٹ دس ونس آلویز یا نیور. تو وہ اب آپ کے پاس آپشن ہے, تو یوز دیٹ آپشن اینڈ prefer the option of just this one. اچھا, one last minute we have. ہم ایک آخری سوال آپ سے کروں گا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہاؤ اسینشیل اٹ از, کیونکہ ظاہر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ٹی وی پہ آتی ہے وہ اتنی ہٹ نہیں ہوتی ہے. کمرشلز ایک زمانے میں بنتے تھے, وہ بہت زیادہ ہٹ نہیں ہوتے. اب سوشل میڈیا ڈی وی سیز بننا شروع ہو گئے ہیں. ٹی وی سیز کہتے ہیں ان کو یا ڈی وی سیز کہتے ہیں یا ہاؤ ڈو دے پرفارم, کس طرح اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے منیمم تاکہ وہ آڈینس جو ہے وہ بور بھی نہ ہو؟ Okay, so this has to do with our time span. Social media کے آنے کے بعد ہمارا ٹائم اسپین بہت لمیٹڈ ہو چکا ہے. It's for a few seconds. If you are able to engage your customer, your consumer within the first 3 to 5 seconds, then you are a winner. تو اگر آپ اگر آپ نے پہلے ہی 3 سیکنڈ آپ کا چلا گیا کسٹمر تو پھر آپ کی بات ختم ہو جائے گی. You have a customer, you've succeeded. باقی کیبل ٹی وی پہ جہاں بات آتی ہے, no one has the time. ایک تو اتنے بزی لائفز ہو گئے ہیں سب کے کہ وہ لٹرلی بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ٹیبل کے ٹی وی کے سامنے, جیسے ہم پہلے بیٹھتے تھے بچپن میں اسکول کے آنے کے بعد بھاگتے تھے اور وہ ٹی وی لگاؤ. ایسا نہیں ہے, ایوری تھنگ از آن دا گو. فون از یور ٹی وی, فون از ایوری تھنگ. تو اسی پہ ہی ہوتا ہے. نیٹ فلکس جیسے پلیٹفارمز جو یہ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹفارمز, دے آر what are convenient for us. بالکل ٹھیک. Because ہمارا ایک تو اسکیجول بھی بزی ہے, ہمارے ٹائم اسپینس بھی اتنے شارٹ ہو گئے کہ we need our reels and stories بھی جو بھی ہے, ایون خبریں اگر ہیں تو we need it quick consuming. Right. Rupa, thank you so much for joining us. No problem. اور جہاں بات آتی ہے سوشل میڈیا کی یا پھر اس طرح کے ٹولز جو کہ اب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جس میں ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے یا پھر یوٹیوب ہے, یہ وہ ڈیجیٹل میڈیمز بن چکے ہیں کہ جہاں ہر شخص کے پاس یہ ٹول ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے کہ آپ سٹار بن سکتے ہیں, بہت جلدی فیمس ہو سکتے ہیں, لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اور کسی زمانے میں یہ ٹولز اویلیبل نہیں تھے. آج بہت آسان ہو گیا ہے دنیا تک پہنچنا, کیونکہ ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج, اور میرے خیال سے اب ولیج سے بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جس طرح سوشل میڈیا کی انٹرونشن ہے, خاص طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جس طرح ٹیک اوور کیا ہے اس سارے سیناریو میں, یہ ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ انڈسٹری میں ہونے جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. تو لیٹس سی ہاؤ دس بوم گوز ان دا نیئر فیوچر. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.